अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आप जानते हैं क्रिसमस करीब आ रही है, तो इसके ऊपर उलमा के अंदर मुख्तलिफ इख्तलाफ पाया जाता है। तो आज इसी सिलसिले में आपके सामने कुछ बातें रखनी हैं कि यहाँ क्रिसमस उसकी मुबारकबाद देना क्या ये जायज़ है या ये हराम है। इस सिलसिले में मैंने 5 बड़े उलमा जो हैं, जो मशहूर उलमा हैं, उनकी वीडियोस देखी हैं। उनमें ताहिरुल कादरी साहब हैं, उनमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, उनमें मुफ्ती सईद खान साहब हैं, इसी तरह देवबंदियों के अंदर जाहिद अर राशिदी साहब हैं और जवेद अहमद गामदी साहब हैं। इनकी मैंने वीडियोस देखी। इन्होंने क्रिसमस की मुबारकबाद देने के हलाल होने पे या जायज़ होने पे जो दलाइल दिए हैं, उनमें जो ठोस दलाइल मुझे नज़र आए वो 3 बड़े दलाइल थे, और आज मैं आपके सामने उन्हीं 3 दलाइल के ऊपर बात करूंगा। वो 3 दलाइल में पहली दलील जो दी है वो ये है कि ये जो क्रिसमस है ईसाई मनाते हैं, ये तो सिर्फ एक विलादत का दिन मनाते हैं, इसके अलावा इनके ईसाइयों के अकीदे के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ वो विलादत का दिन नहीं मनाते, बल्कि इसमें उनके अकीदे का ताल्लुक है। इसके लिए मैं आपको दावा देता हूं, आप AI पे चले जाएं, गूगल पे जाके AI कर लें, वहां पे वो पूछें उनसे कि ईसाई ये क्रिसमस क्या समझ कर मनाते हैं। ये लफ्ज़ लिखें वहां पे कि ईसाई ये क्रिसमस क्या समझ कर मनाते हैं, तो वो आपको जवाब देगा, और उसमें वो रेफरेंस BBC का देगा। BBC के मजहब का सेक्शन है, उसके अंदर जो डिटेल लिखी हुई है इस सवाल के जवाब की, वो देगा। वो कहेगा ये ईसाई खाली त्यौहार के तौर पे नहीं मनाते, बल्कि ये 2 अकायद बुनियादी उनके हैं, उन अकायद के तहत ये क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। अब मैं आपको पहले बताऊं ईसाइयों का अकीदा बुनियादी। वो ये कहते हैं कि जो आदम अलैहिस्सलाम थे ना जन्नत के अंदर, और उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी, उस नाफरमानी की वजह से उनको निकाला गया था। तो वो इतना बड़ा गुनाह था आदम का कि वो गुनाह तमाम मखलूक को, आदम की जितनी औलाद है सारों को वो ट्रांसफ़र हुआ। जैसे कोई कंप्यूटर बाहर से बन के आता है तो उसमें इनबिल्ट रोम होती है ना, पक्की, इसी तरह कोई भी इंसान पैदा होता है तो उसमें इनबिल्ट ये गुनाह होता है कि जो आदम की नाफरमानी की वजह से उसके हिस्से में आया होता है। और वो ये अकीदा रखते हैं कि ये गुनाह इतना बड़ा है कि ये इंसान अपने आमाल की वजह से इसका कफारा नहीं अदा कर सकता। तो उसके लिए वो ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने अपने बेटे, अपने हिस्से को दुनिया के अंदर भेजा। उसके लिए 2 अकायद हैं उनके बुनियादी। पहला जो अकीदा उनका है वो इनकारनेशन का अकीदा है। इनकारनेशन से मुराद तजस्सुम का अकीदा। तजस्सुम से मुराद कि अल्लाह का जो बेटा था उसने जिस्म अख्तियार कर लिया। उनकी इंजील है, यूहन्ना की इंजील, गॉस्पेल ऑफ जॉन जिसको कहते हैं, उसका पहला चैप्टर है और उसकी वर्स नंबर 14 है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है, द वर्ड बिकेम्स द फ्लैश, बिकेम द फ्लैश। जो वर्ड है, वर्ड से मुराद वो कहते हैं तफसीर में कि ये इससे मुराद अल्लाह का वो बेटा ईसा अलैहिस्सलाम है। वो क्या बन गया? बिकेम द फ्लैश, गोश्त बन के यहां दुनिया में 25 दिसंबर को आया। और वो क्यों आया वो उनका अगला अकीदा है। उसी गॉस्पेल ऑफ जॉन्स के 3 चैप्टर के अंदर 16 नंबर वर्स के अंदर फिर वो आगे साल्वेशन का नजरिया पेश करते हैं, जिसको निजात का अकीदा कहते हैं। ये इनकारनेशन का अकीदा था ना, तजस्सुम वाला, और ये दूसरा साल्वेशन वाला अकीदा है, निजात वाला। ये दोनों इकट्ठे अकीदे हैं, आपस में लिंक्ड हैं कि जब वो आया, यानी अल्लाह ने अपने बेटे को जिस्म की सूरत में इस दुनिया में भेजा, तो उसी से हमारा कफारा मुमकिन हुआ, वो आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह का। तो जो उस पे ईमान लाएगा इनकी पैदाइश पे और इस अकीदे पे कि इसी अल्लाह के बेटे के जिस्म की सूरत में दुनिया में आने में और फिर उनको सूली चढ़ने में ही हमारी निजात है, तो उसी को वो गुनाह बख्शा जाएगा, उसका वो कफारा होगा, बाकियों का नहीं होगा। तो इस अकीदे के तहत वो क्रिसमस मनाते हैं। उनको खुशी खाली ईसा की पैदाइश की नहीं होती, उनको असल खुशी अपनी उस निजात की होती है, कफारे की होती है, जो वैसे तो मुमकिन नहीं था
کہ اس 25 دسمبر کو اللہ نے اپنے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو بھیج کے وہ ممکن بنا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ تو وہی دعویٰ ہے کہ مدعی سست اور گواہ چست. وہ عیسائی تو یہ بات نہیں کہتے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے عقیدے کے طور پہ مناتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہ عقیدے کے طور پہ نہیں مناتے. تو یہ پہلی ان کی دلیل ہے، اور یہ دلیل ان کی غلط ہو گئی کہ وہ عقیدے کے طور پہ نہیں مناتے، خالی ولادت کے طور پہ مناتے ہیں. دوسری دلیل، جو بڑی دلیل وہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب یہاں پہ ان کا کام نہیں چلتا نا، پھر کہتے ہیں چلو وہ عقیدے کے طور پہ ہی مناتے ہیں کرسمس. تو ہم تو اچھی نیت سے ان کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی صرف پیدائش کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. جب ہم میری کرسمس کہتے ہیں تو ہم صرف اس نیت سے دے رہے ہوتے ہیں کہ آج عیسیٰ کی پیدائش ہے، اور اس میں اصل جو ہے کہ عیسیٰ کی پیدائش پہ مبارکباد دینا اسلام میں اصل موجود ہے. اور جب اصل موجود ہو تو اس پہ آپ اچھی نیت سے مبارک دے رہے ہیں. دوسرا، جس مرضی نیت سے وہ سمجھ رہا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مفتی سعید صاحب اس پہ کہتے ہیں کہ جیسے نماز کا معاملہ ہے، نماز کی اصل موجود ہے. اب اگلا انسان اس کو ریاکاری کے طور پہ پڑھ رہا ہے، وہ اس کا معاملہ ہے، اصل تو موجود ہے نا. اس لیے ہم اس کو اچھی نیت سے دے رہے ہیں مبارکباد، وہ اس کو برے عقیدے سے سمجھ رہا ہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے. تو یہاں میں بتاتا ہوں یہ ٹوٹل کی ٹوٹل دلیل بوگس ہے. وہ کیسے؟ اس کے لیے میں ایک آپ کو جرنل اصول بتاتا ہوں، منطقی اصول اور شرعی اصول جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ جب ہم کوئی بندہ جشن منا رہا ہو، اس جشن میں آپ اس کو مبارک دینے جائیں تو وہاں پہ آپ کی نیت وہ نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ اس جشن منانے والے کی نیت دیکھی جائے گی. آپ کی نیت کا قطعاً کوئی اعتبار نہیں ہوگا. جب کوئی انسان جشن منا رہا ہوتا ہے نا، آپ اس کو جا کے مبارک دیتے ہیں تو وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کس نیت سے مبارک دے رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا وہ جشن کس نیت سے منا رہا ہے. یہ جرنل اصول ہے، منطقی، اور یہی شرعی اصول ہے. اس کی دلیل میں آپ کو عقلی بھی دیتا ہوں، منطقی 2 دلائل دیتا ہوں، اور 3 شرعی دلائل دیتا ہوں. اس اصول کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. عقلی دلیل کیا ہے؟ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ 7 مئی کو پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم جیتے، انڈیا والا کہتے ہیں کہ وہ جیتے. تو یو کے میں انڈیا والے بھی رہتے ہیں، پاکستان والے بھی رہتے ہیں. وہاں انڈیا والوں نے ایک بہت بڑا جشن کیا اور اشتہار لگائے کہ یہ جشن کس میں ہے، کس وجہ سے ہے. یہ ہماری 7 مئی کو جنگ جیتنے کی، انڈیا کے جنگ جیتنے کی وجہ سے بڑے بڑے اشتہار لگائے ہوئے، ساروں کو بتایا ہوا. اب اس میں ہم بھی جاتے ہیں، کوئی پاکستانی چلا جاتا ہے اور پاکستانی جا کے ان کو مبارکباد دیتا ہے کہ آپ کو مبارک ہو جنگ جیتنے کی، یا جنگ کی مبارک ہو. اب مجھے بتائے کہ وہ نیت کر کے جائے کہ جی میں تو اپنے جیتنے کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں کوئی کہے گا کہ ہاں جی تمہاری نیت کو دیکھا جائے گا؟ اصل تو نیت ان کی دیکھی جائے گی جو جس جشن سے منا رہے ہیں، اور جو وہ اعلان کر رہے ہیں، جو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ جشن کس چیز کا منا رہے ہیں. وہاں پہ اگر کوئی پاکستان کا وزیر اعظم چلا جائے اور اس جشن میں جا کے ان کو خالی مبارکباد دیکھے تو اس کے بعد پاکستانی اس کو رہنے دیں گے؟ میں اب دوسری ایک مثال بتاتا ہوں. کہتے ہیں نا اس کی اصل موجود ہے. اس اصل کی کہ جیسے نماز ہے، وہ نماز والی جو انہوں نے مثال دی ہے وہ قیاس مال فارق ہے. اصل مثال اب میں آپ کو دوسری بتاتا ہوں، ہے تھوڑی کڑوی، لیکن آپ کو پتہ ہے جب کینسر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بڑی ہائیوی کیمو تھراپی کی جاتی ہے، سخت دوائیاں دی جاتی ہیں، بال تک جھڑ جاتے ہیں. میں آپ کو دلیل بتاتا ہوں. انڈیا کے اندر راہل گاندھی ہے، وہ کانگریس کا بڑا لیڈر ہے. اس کا باپ تھا راجیو گاندھی اور سونیا گاندھی اس کی ماں تھی. اس کا مخالف کون ہے؟ مودی. مودی بی جے پی کا ہے، وہ کانگریس کا ہے. اب میں بتاؤں، مودی کی اس سے مخالفت ہے. مودی اس پہ الزام لگاتا ہے، راہل گاندھی پہ الزام لگاتا ہے کہ تو راہل گاندھی یہ سونیا گاندھی اور راجیو گاندھی کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ سونیا گاندھی اور میں مودی کا بیٹا ہے. وہ الزام لگا دیتا ہے اس پہ. اب اس کے بعد کہتا ہے جی کہ 19 تاریخ کو وہ پیدا ہوا تھا راہل گاندھی، تو 19 تاریخ کو میں جشن مناؤں گا. اور یہ جشن کے اوپر بڑا سا اشتہار لگاتا ہے کہ جی آج سونیا گاندھی کا بیٹا اور میرا بیٹا راہل پیدا ہوا، آج اس کی خوشی میں یہ جشن ہے.
اب کوئی کانگریس کا بندہ وہاں چلا جائے اور مودی کو مبارک دے اور کہے جی اس اشتہار کے اندر ایک اصل تو موجود ہے نا کہ یہ سونیا کا گاندھی کا بیٹا، چاہے آگے لکھا ہوا ہے مودی کا بیٹا، لیکن ایک اصل تو موجود ہے نا سونیا گاندھی کا بیٹا، تو سونیا گاندھی کا بیٹا یہ اصل موجود ہے، اس لیے میں کانگریس والا اس کو جا کے مبارکباد دوں گا کہ تو بڑا اچھا کر رہا ہے، ہمارے کانگریس والے کی جشن منا رہا ہے، اور اس کو کہتے ہیں تجھے مبارک ہو خالی۔ کیا اس کو کوئی سوچے گا، کہے گا یہ جائز ہے کہ اس کی اصل موجود ہے؟ تو یاد رکھ لیں میرے بھائیو، یہ ایسے ہی فضول میں بوگس دلیلیں ہیں۔ میں اس پہ آپ کو شرعی اب دلائل دیتا ہوں 3۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ انی نظرت ان انظر ابلا ببوانا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوانا مقام پہ میں نے منت مانی ہے کہ وہاں جا کے اونٹ ذبح کروں۔ اب اس صحابی کی نیت کیا تھی؟ اچھی تھی، اونٹ ذبح کرنے کی اللہ کے نام پہ، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ اگر اس نے وہاں اونٹ ذبح کرنا ہوتا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اونٹ ذبح کرنا تھا بوانا مقام پہ، اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد، کیا وہاں جاہلیت کے زمانہ کا کوئی بت تو نہیں پوجا جاتا تھا، لوگ اس کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، اس کے نام پہ وہاں نظر و نیاز ذبح تو نہیں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، لا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تو بات نہیں ہے وہاں پہ ہوتی تھی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال کیا، هل كان فيها عید من اعیادهم، کیا وہاں ان کے تہواروں میں سے کوئی تہوار تو نہیں ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، ایسی بھی نہیں بات تھی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہوتی تھیں پھر تم جا کے وہاں نظر پوری کرو، اوف بنظرک، تم نظر پوری کرو۔ اگر یہ ہوتی تو پھر آگے فرمایا اوف بنظرک فإنه لا وفاء لنظرک فی معصیت اللہ، پھر وہ اللہ کی معصیت ہوتی، پھر وہاں تم جائز نیت سے بھی جا کے اونٹ ذبح نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی نیت وہاں جو اس نیت سے وہ کرتے تھے اونٹ ذبح، وہ غلط نیت سے کرتے تھے۔ دوسری مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں اس سے بڑی مثال وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو کیا تھا کہ صحابی کی نیت اچھی تھی اور وہ جو دوسرے تھے وہ غلط نیت سے کام کرتے تھے۔ جیسا کہ کرسمس میں ہماری نیت اچھی ہوتی ہے، وہ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ غلط نیت سے کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اگر وہ غلط نیت سے کرتے ہیں وہاں اچھی نیت سے جا کے بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، اگر آپ کی نیت بھی اچھی ہو اور وہ جو دوسرے کرتے ہیں کفار وہ بھی اچھی نیت سے کریں، شریعت میں وہ جائز ہو، پھر بھی آپ وہاں پہ جہاں کافر کام کرتے ہیں وہاں کام جا کے وہ اچھی نیت سے بھی کام نہیں کر سکتے، چاہے وہاں کافر بھی اچھی نیت سے کرتے ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے نا، تو وہاں یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، عاشوراء کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے اس دن نجات ملی تھی، تو اس شکرانے کے طور پہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ یہ جو کام تھا شکرانے کے طور پہ روزہ رکھنا، تو یہ شریعت اسلام کے اندر بھی جائز تھا، ان کے اندر بھی جائز تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں، ہم بھی یہ شکرانے کے روزے کو اس دن رکھیں گے، اور صحابہ کو کہا کہ یہ تم بھی رکھو۔ تو صحابہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت بھی وہی تھی جو ان یہودیوں کی تھی، نیت بھی ایک جیسی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا نا یہ تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا لأصومن التاسع، تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ دیکھیں مخالفت کرنے کی، یعنی مشابہت کہیں نہ ہو جائے، کیونکہ اگر جائز ہے وہ بھی کام وہی ہے، میری بھی نیت وہی ہے، جائز کام بھی کر لیا، پھر بھی مشابہت لوگوں کو یہ نہ میسج چلا جائے کہ یہ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کا بھی یہ کام جائز ہے، تو لوگ ایک جیسا سمجھ لیں گے۔ جیسے ٹیمیں ہوتی ہیں نا، 2 فٹ بال کی کھیل رہی ہوتی ہیں، دونوں کی وردی علیحدہ رکھی جاتی ہے، وردی اس لیے علیحدہ رکھی جاتی ہے تاکہ دونوں کام ایک کر رہے ہیں، کہ دونوں گیند پہ کنٹرول حاصل کر رہے ہیں، تو ایک ٹیم کا کھلاڑی کہیں غلطی سے دوسری ٹیم کو پاس نہ دے دے، اس کے اوپر سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ میرا کھلاڑی ہے یا اس کا کھلاڑی ہے، اس لیے ان کی وردی کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، کلرز علیحدہ رکھے جاتے ہیں۔ اس لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ مشابہت نہیں کرنی، بلکہ ہم اگلی دفعہ 9 کو بھی ساتھ ملا کے یا 9 کا روزہ رکھیں گے۔ ایک اور دلیل، شرعی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب متوجہ کرتے تھے نا، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری طرف دیکھو، ایکسکیوز می کہتے ہیں، لک ایٹ اس کہتے ہیں کسی کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ذرا دیکھیں ہمارے، تو عربی کے اندر اس کے لیے رائنا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ یہ کہتے تھے، اب اسی رائنا کو تھوڑا سا کھینچ کے رائنا کہہ دیں تو رائنا کا معنی ہمارا چرواہا، اور وہ مشرکین اور وہ منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز کرتے ہوئے یہ رائنا تھوڑا کہتے تھے، تو وہ یہاں پہ رائنا متوجہ کرنے کے لیے جان کے کہتے اور تھوڑا سا کھینچ دیتے طنز کرنے کے لیے۔ تو وہاں پہ اللہ نے قرآن کے اندر آیت اتار دی، اور جو صحیح نیت سے صحابہ رائنا کہتے تھے ان کو بھی منع کر دیا کہ تم صحیح نیت سے کہتے ہو، لیکن چونکہ وہ غلط نیت سے کہتے ہیں تو تم یہاں پہ صحیح نیت سے رائنا بھی نہیں کہہ سکتے۔ وقولوا انظرنا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، تم بلکہ انظرنا دوسرا لفظ ہے وہ استعمال کرو۔ تو یاد رکھ لیں، ہماری نیت بھی اچھی ہو پھر بھی ہم ان کو اس کرسمس کی مبارکباد نہیں دے سکتے۔ اگلی دلیل وہ جو دیتے ہیں، جب اس میں بھی ختم معاملہ ہو جاتا ہے، دلیل ان کے پاس نہیں رہتی، پھر کہتے ہیں چلو یہ ٹھیک ہے، لیکن ایک اخلاق بھی تو ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پھیلایا وہ اخلاق سے پھیلایا، اور اخلاق کی وجہ سے ہی لوگ آپ کی طرف آئے، تو اس رواداری اور اخلاق کی وجہ سے بھی ہمیں ان کو یہ مبارکباد دے دینی چاہیے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے، حق کو باطل کے ساتھ گڑ بڑ کرنا ہے۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دین کے معاملے میں اخلاق اور رواداری اختیار کرنا، اور ایک ہے ان کے ساتھ دنیا کے معاملے میں رواداری اور اخلاق اختیار کرنا۔ یہ دونوں فرق ہیں، دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 حکم علیحدہ علیحدہ دیے گئے۔ جو دین کا معاملہ ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا لکم دینکم ولی دین، کہ ان سے کہو کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، دین میں کوئی اخلاق نہیں ہے۔ اور دنیا میں کہا گیا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ آپ اگر سخت دل ہوتے اور ان کے ساتھ دنیا کے معاملات میں اچھائی بھلائی بہتری نہ کرتے، اخلاق سے پیش نہ آتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے قریب کبھی بھی نہ آتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں کہ مشرکین مکہ ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتے تھے، حتیٰ کہ جس وقت وہ آپ کو شہید کرنے آ رہے تھے اس وقت بھی دنیاوی لحاظ سے ان کی امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانتیں علی کے حوالے کی، اور پھر جا کے نکلے کہ یہ ان کو دوبارہ صبح امانتیں دے کے آنا۔ دنیا کے لحاظ سے بہترین برتاؤ تھا، لیکن دین کے لحاظ سے معاملہ نہیں ہے۔ شیطان الٹ کرتا ہے، قرآن میں آیا تھا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کیا کرتا ہے جب دین کے خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا، یعدکم الفقر، وہ تمہیں کہتا ہے تم تو فقیر ہو جاؤ گے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور جب دنیا کے اندر فحاشی کے اوپر خرچ کرنے کی باری آتی ہے، تمہاری شادی ہوتی ہے، شادی میں فضول خرچی کی باری آتی ہے فحاشی کے، وہ کہتا ہے یأمرکم بالفحشاء، اللہ کہتا ہے یہاں پہ شیطان کہتا ہے تمہاری ناک کٹ جائے گی، یأمرکم بالفحشاء، تمہیں حکم دیتا ہے تم لازمی خرچ کرو، یہاں وہ فقیری کو بھول جاتا ہے، یعنی جہاں فقیری کا ڈر ہونا چاہیے تھا وہاں فقیری کو بھلا دیتا ہے، اور جہاں فقیری کا ڈر کا نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں کہتا ہے نہیں یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ یہاں پہ بھی یہ جو کرسمس ہے یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، جہاں اخلاق کا سبق دینا چاہیے تھا کہ دنیا میں تم اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لیکن شیطان کو پتہ ہے اگر دنیا میں یہ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے تو یہ سارے کے سارے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سارے کفار آ گئے تھے ان کی دنیا کی محبت کی وجہ سے، یہ تو سارے کے سارے ان کے قریب آ جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں نہیں دنیا میں تم نے ان کے ساتھ محبت نہیں کرنی، دین میں ان کے ساتھ اچھائی کرو، وہ غلط ہے۔ میں آپ کو اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں اپنی زندگی کا۔ میں جس دفتر میں ہوتا ہوں وہاں پہ ایک عیسائی ہے، وہ ہمارے صفائی کا کام کرتا ہے، تو ہمارا عیسائی بھائی جو ہے میرا ان کے ساتھ دنیا کے معاملے میں اچھا تعلق ہے، دین کے معاملے میں میں ان کے ساتھ نہیں کرتا معاملہ، کرسمس کا معاملہ ہو کوئی بھی۔ ہمارے دفتر والے کیا کرتے ہیں ہونا شریعت کے اندر، اب جو میں نے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بتایا وہ یہ تھا کہ جب ان کی کرسمس کا معاملہ آئے تو ان کو کہہ دینا ہے لکم دینکم ولی دین، وہ کیک لے کے آتا ہے ہمارے دفتر میں،
سارے کیک کھاتے ہیں، میں نہیں کھاتا. تو ان کو کہہ دینا چاہیے اللہ کے نبی کا اسوہ لکم دینکم ولی دین. لیکن وہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ان کے ساتھ مبارک دینا کرسمس کی اور کیک کھانا یہ ہمارے نفس کو آسان ہے. لیکن وہی عیسائی اور وہی جو صفائی کرتا ہے، جب کھانے کی باری آتی ہے اس کا گلاس علیحدہ رکھتے ہیں. کہتے ہیں شیطان دھوکہ دیتا ہے. شیطان کہتا ہے دیکھو جی یہ صفائی کرتا ہے، واش روم بھی تو صفائی کرتا ہے، دوسری جگہ بھی تو وہ گندا ہوتا ہے، اس کا گلاس علیحدہ رکھو، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھاؤ. حالانکہ عقل نہیں ہے کہ وہ جو صفائی کرتا ہے وہ تو اس سے کرتا ہے نا، وائپر سے یا ٹاکی سے کرتا ہے. تم جب واش روم جاتے ہو، تم واش روم میں جب واش روم کرتے ہو تو دھوتے ہو خود کے نہیں، اور اپنے ہاتھ سے دھوتے ہو، ٹاکی سے بھی نہیں دھوتے. تو پھر تمہارا ہاتھ تو زیادہ گندا ہوا، پھر وہ ہاتھ دھو کے آ جاتے ہو کہ نہیں آ جاتے؟ پھر اسی سے کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ تو اس کے بارے میں یہ طنز کرتے ہو کہ اس کا، حالانکہ وہ جائز کام کر رہا ہے، حلال کام کر رہا ہے. تمہارے بھائی جب ادھر جاتے ہیں ان کے ملکوں میں، یورپ میں، یہی گٹر صاف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہاتھ دھو کے آ کے کھانا نہیں کھاتے. تو یہاں پہ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا چاہیے تھا. میں ان سے کہتا تھا، میں اس سے عیسائی بھائی سے اپنے سے میں کہتا تھا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. وہ کہتا تھا مجھے روٹی پہ علیحدہ رکھ کے دے دیں. آپ جا کے میرے دفتر میں اسے پوچھ سکتے ہیں، دفتر والوں سے پوچھ سکتے ہیں میرا رویہ. میں اس سے کہتا تھا نہیں، روٹی پہ کیوں رکھنا، تم میرے ساتھ کھاؤ، تم کوئی گندے تھوڑی ہو، تم تو ہمارے بھائی ہو. تو ہم اخلاق سے پیش آئیں گے دنیا میں، دین کے اندر نہیں. دین کے اندر میرا اس سے اختلاف ہے. تو وہاں کوئی پیسے کی ضرورت ہوتی تھی وہ میں اس کی مدد کرتا تھا. دنیا میں کہیں اس کو ریلیکس دینا ہوتا تھا دفتر میں اس کو ریلیکس دیتا تھا، جائز ریلیکس دینا ہوتا تھا میں کرتا تھا. تو یہ ہے اخلاق جس کی وجہ سے وہ دین کے قریب آ سکتا تھا. اس پہ شیطان نے کہا نہیں، دور کر دو. اور جو دوسرا اخلاق تھا جس سے وہ قریب نہیں آتا، اگر میں اس کے ساتھ کرسمس کا کیک کھاؤں گا تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا نا، وہ سمجھے گا یہ تو کرسمس کو کوئی ایسا سمجھتے ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے میرا دین بھی کوئی ٹھیک ہے تبھی یہ میرے ساتھ آ رہا ہے نا. اس کا مطلب ہے وہ اپنے دین پہ پکا ہو جائے گا. ہم اس کا وجہ ہم بن رہے ہوں گے. جس طرح وہ ایک عورت 5 بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی نا، اسی طرح یہ کرسمس جس کا ہم وجہ بن رہے ہیں کہ وہ ہماری وجہ سے، کہ کھانے کی وجہ سے، کرسمس کے مبارکباد دینے کی وجہ سے یہ سمجھنے لگ جائے گا کہ یہ کرسمس جائز ہے تبھی تو یہ میرے ساتھ آ رہا ہے. تو قیامت کے دن وہ اللہ کو اس عورت کی طرح کہے گا جو اپنے بھائی کو، شوہر کو، باپ کو، بیٹے کو کہے گی یہ خود پتہ تھا ہمیں نہیں بتاتا تھا، تو میں جہنم میں جا رہی ہوں، اس کو بھی میرے ساتھ جہنم میں لے جاؤ. وہ عیسائی یہی کہے گا قیامت کے دن کہ اس کو پتہ تھا، یہ میرے ساتھ کیک کھاتا تھا، اس نے تو مجھے نہیں بتایا کہ یہ غلط ہے، یہ مجھے مبارکباد دیتا تھا، میں تو یہی سمجھتا تھا یہ جائز ہے. تو وہ ہمیں جہنم میں نہیں لے کے جائے گا. یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں میرے بھائیوں. اگر ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ جائیں، دلائل سے سمجھ آ جائیں، تو ہم صحیح اخلاق ان کے ساتھ برتاؤ کریں، جو اخلاق اسلام میں مطلوب ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اور اس اخلاق کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ فوج در فوج تب دین اسلام میں داخل ہوں گے، دین میں نہیں، دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.